बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो आपको एक मरतबा फिर वेलकम। ये जो हम सिलेबस का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम, जो पहला हमारा यूनिट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वर्शिप इन इस्लाम इबादत एंड अरकान। तो इसमें पहला जो है इसके कॉन्सेप्ट को, वर्शिप के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे आज इंशाअल्लाह। और आगे जितना भी हम बढ़ सकते हैं जो हम रिवीजन करने जा रहे हैं, तो रिवीजन में हम ये भी देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पहले से हमने जो किए हैं, उन क्वेश्चंस को हम अब सरसरी तौर पर उनका जायजा लेंगे। लेकिन जो इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस जो हैं, अगर जो है छुट्टियां जो है एक्सटेंड हो गई, तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज अगर नॉर्मल जो हालात रहे, अल्लाह करे, तो हम क्लासेस में जो है बाकी चीजें अब डिस्कस करने के लिए अब हमारे लिए आसानी है इंशाल्लाह। So in every age and for every nation, Allah nominated prophets for the reformation of society through His commandments. हम ये सभी जानते हैं कि जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा या मुख्तलिफ मज़ाहिब का जो बुनियादी अकीदा वो ये है कि जो इस दुनिया का क्रिएटर खालिक है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह ने हर ज़माने में हर कौम के लिए खास अपने बंदे, जिनको प्रॉफिट्स कहा जाता है, जिनको अंबिया कहा जाता है अरबी में, वो भेजे। और उनके ज़रिए से सोसाइटीज़ में जो अक्सर बेशतर जो करप्शन आती थी, जो खराबियां पैदा होती थी सोसाइटी में, उसको ठीक करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए अल्लाह अपने एक खास बंदों, जिनको हम अंबियाई किराम कहते हैं, वो भेजता था। So throughout the history, the fundamental beliefs preached by all prophets were the same, that is oneness of God, prophethood and hereafter. और बुनियादी नुकात में से जो चीजें हर प्रॉफिट ने, जिनकी तबलीग हर प्रॉफिट ने की है, जो हर प्रॉफिट के जिसको हम कहते हैं कि तालीमात में जो शामिल था, व्हाट वाज दैट, वो कौन कौन सी चीजें थी। तो बारहा मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट्स की मैसेज जो है वो कॉमन है, और हर प्रॉफिट ने तकरीबन यही बातें की है। और उनमें द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज कि वननेस ऑफ गॉड, यानी अल्लाह एक है, इस कायनात का खालिक एक है, मालिक एक है। और उसके बाद उन्होंने दावत दी इस बात की कि उसी ने हमको भेजा है, दैट मीन्स द प्रॉफिटहुड, अंबियाई किराम को भी वही भेजता है, एंड द हियर आफ्टर। और फिर हम उसको जो जो जिस खालिक ने हमें पैदा किया, उस खालिक के साथ हमें मिलना है, दैट इज द हियर आफ्टर। और हमें हियर आफ्टर के साथ जो है हम फिर, तो यहाँ जब हम देखते हैं कि ये तीन बुनियादी, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम रबूबियत कहते हैं, दैट हु इज द लॉर्ड, हु इज द मास्टर, हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। देन रिसालत, यानी जिसके जरिए से हमें यह खबर पहुंची। एंड देन आखिरत, यानी दैट इज द फाइनल डे। ये तीन बुनियादी चीजें हैं जिनको हर जमाने में अल्लाह ने प्रॉफिट्स के जरिए से दुनिया पर वाजे कर दिया। हाउएवर द रिचुअल्स रिमेन डिफरेंट टू सम एक्सटेंट। लेकिन जहां तक इबादत का मामला है, मजहबी रसूमात का जो मामला है, वो मुख्तलिफ जमानों में उनकी शक्लें या उनका तरीकाकार या उनके अवकात कार, उनमें तब्दीलियां आई। यानी मिसाल के तौर पर हम जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं, तो यहूद उस तरह से नहीं पढ़ते हैं, नसारा उस तरह से नहीं पढ़ते हैं, बाकी दुनिया के मजाहब उस तरह से जो पूजा पाठ जिसको हम कहते हैं वो नहीं करते हैं, इबादत उस तरह से नहीं कहते, रिचुअल वर्शिप, यानी जो मजहबी रसूमात है उनको उस तरह से वो इबादत को अंजाम नहीं देते, उनमें हम वेरिएशन देखते हैं। So the teachings about the ways of offering prayer and fasting, the prohibition, the permitted, the ways of ablution, purification and bathing is different, sharia remain different. तो लिहाजा हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चीजें जो जिसको हम दीनियात कहते हैं, यानी जो हम दीनी मामलात जिनको हम कहते हैं, उनमें मुख्तलिफ चीजें जो है वक्तन फवक्तन तब्दील होती रही। मिसाल के तौर पर रोजे कैसे हम कैसे रखते हैं, और हिंदू में इज्म में रोजों का कॉन्सेप्ट कैसा है, और इसी तरह जो बाकी मजाहिब है जिनमें अक्सर बेशतर जो इब्राहिमिक फेथ्स में हम बात करते हैं, यहूद किस तरह से रोजे रखते हैं, नसारा कैसे रोजे रखते हैं, जिनको हम ईसाई भी कहते हैं।
تو اسی طرح جو ان کا جو پروہبیٹڈ اور پرمیٹڈ ایریا ہے کہ حلال ان کے لیے کیا ہے، حرام ان کے لیے کیا ہے، اور اسی طرح وضو کرنے کا طریقہ یعنی پیوریفیکیشن، ابلوشن، ان ساری چیزوں میں جو ہے شرائط مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اور ہیں بھی، واقعیتاً وہ ہیں بھی۔ مثال میں یہاں آپ کو دوں گا کہ پرمیشن پروہیبیشن میں آپ دیکھیں گے، ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس نے دو بہنوں سے شادی کی، لیکن جو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پر بہنوں کی شادی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حابیل اور کابیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب وہ جوڑے پیدا ہوتے تھے تو آگے پیچھے کر کے آدم علیہ السلام جو ہے اپنے بچوں کی شادیاں کرتا تھا، یعنی بھائی بہن کی شادی ہوتی تھی، تو لیکن اب نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جن میں تبدیلی ہوتی رہی اور جو بدلتے رہے، یعنی پروہیبیشنز یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرمیشنز، ان میں تبدیلیاں ہوتی رہی۔ بٹ آل دا شریع لاز کنسیڈر ورشپ ایز اے سورس آف برنگنگ مین کلوزر ٹو ہز کریٹر۔ لیکن اصل میں شریعت کا بنیادی مقصد، جب اللہ یہاں کائنات میں کوئی اپنے بندے کو جب بھی بھیجتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے نزدیک کرنا۔ وہ دور کسی طرح سے، کسی اعتبار سے وہ اللہ سے دور ہو گئے ہوتے ہیں، اور ان کو نزدیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو وہ راستہ پھر سے دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پروفٹس آتے ہیں۔ سو پیوریفائنگ ہز سول، اور اس کے بعد جو انسان جو ہے اس کا جو جس کو نفس ہم کہتے ہیں، جس کو ہم اس کی روح کہتے ہیں، وہ روح جو ہے پامال ہوتی ہے گناہوں کے ذریعے سے، اس کو ٹھیک کرنا، اس کو صاف کرنا۔ امپروونگ ہز ڈیڈس، اور جو اس کے اعمال ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک رکھنا۔ مینرز، جو عادات اطوار ہیں ان کو ٹھیک کرنا، اینڈ میکنگ ہم اے بیٹر ہیومن بینگ، اور اس کو ایک بہترین انسان جو ہے یا بہترین انسان میں تعمیر کرنا۔ اینڈ thus resulting in a peaceful society based on social welfare and collective good۔ اور اصل بنیادی مقصد ان سب باتوں کا یہ ہوتا تھا کہ انسان جو ہے ایک ہارمونیس سوسائٹی بنائے، ایک اچھی سوسائٹی تعمیر کرے، ایک ایسا سماج بنے جس میں انسان امن و سکون سے رہے اور ترقی بھی کرتا رہے، تاکہ سب کو اس میں فائدہ ہو۔ یہی کلیکٹو گڈ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اصل میں پروفٹ ہوڈ کے پیچھے ہے۔ یعنی سب لوگ کم از کم جو بنیادی سہولیات دنیا کی ہونی چاہیے وہ سب کے پاس ہونی چاہیے، سارے لوگ امن و سکون سے زندہ رہے، اور سب لوگ ترقی کر کے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ says about the purpose of man's existence on this earth، اور جہاں تک اللہ جو ہے بالکل کلیئر کرتا ہے قرآن میں کہ I created the jinn and mankind only so that they might worship me۔ میں نے یہاں پر دنیا میں اسی لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، بنایا ان کو کہ وہ میری ہی عبادت کرے، بس میری ہی عبادت کرے۔ یعنی ایک پرپز یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہم رہیں، اسی کو ہم دن رات اسی کے جس کو ہم کہتے ہیں اسی کے خیالات میں رہے، اور ہم ڈیٹریکٹ نہ ہو جائے اس دنیا میں، اور اس ڈسٹریکشن سے ہمیں واپس لانے کے لیے انبیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ اللہ نے انسانوں کے لیے آؤٹ آف ہز اون مرسی، یہ ہمارے اوپر ایک رحم ہے ایک طریقے کا۔ So furthermore, the purpose of the worship itself has been elaborated in different verses of the Quran۔ اس کے علاوہ جو ہے، چونکہ ہم کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں ورشپ کا کہ عبادت کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے، تو قرآن خود اس کو الیبوریٹ کرتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ تمام تخلیق آدم جو ہے یا آدم کی اولاد جو دنیا میں آئی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن اصل میں جب عبادات کا جو قرآن کا جو نظریہ ہے کہ عبادات کے بارے میں، وہ کیا کہتا ہے؟ یو alone we worship and to you alone we turn for help۔ یعنی ہم جب عبادات کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی یہ آیت جو ہے جن میں ہم کم از کم ہم اس کو 50-60 مرتبہ ہم اس کو دہراتے ہیں۔ سو اٹ از اے کانسٹنٹ ریمائنڈر کہ ایکچولی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ضرورت ہے کسی کی، اور وی آر آلموسٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وی آر لاسٹ ان دس ورلڈ، تو اس میں ہماری مدد اور ہماری مددگار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی اکیلی ذات ہے، جس کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ سو ہیئر ورشپ ہیز بی ریلیٹڈ ٹو Allah's help۔
تو سیدھی بات ہے کہ ہم ورشپ کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے، تاکہ وہ ہمیں اپنے نظر کرم میں رکھے، ہمیں رحم میں اپنے رکھے، ہمیں اپنے فضل میں رکھے، تو اس کے ذریعے سے ہم دنیاوی مسائل جو ہمارے آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ہم حل کریں۔ تو the first and the foremost thing یعنی کانسیپٹ جب ہم دیکھتے ہیں عبادت کا، وہ یہی ہے، تصور یہی ہے کہ دنیا میں انسان مسائل سے گرا ہوا ہے، ان مسائل میں اس کو حل چاہیے، تو وہ یہ مسائل جو ہے اللہ کے ساتھ ان کو بانٹتا ہے، اور جب اللہ اس کے پیٹھ پر ہوتا ہے تو پھر اس کے مسائل جو ہے آٹومیٹکلی حل ہو جاتے ہیں۔ We raised among every people a messenger who enjoined worship Allah alone and shunned the evil۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں in this verse worship is a means of abstaining from the evil، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے جب انسان اس دنیا میں پھنس جاتا ہے تو بہت ساری خرابیاں انسان کے کانڈکٹ میں آتے ہیں، اور وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے جو چیزیں اس کو لباتی ہے تو ان کے ذریعے سے وہ گندگی میں پھنستا ہے، مصیبتوں میں پھنستا ہے، اور جو جس کو ہم عرف عام میں جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو ان گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے پیغمبروں کو صرف اسی لیے بھیجا کہ وہ آپ کو اس دلدل سے نکالیں، جو گناہوں کی یہ دلدل ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ میری عبادت کریں تو آپ پریشان نہیں ہوں۔ اینڈ دین ان another verse Abraham said, so do you worship something instead of Allah that can neither benefit you nor harm you۔ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اپنے جو اس کی امت تھی، یا اس کا جو اپنا جو خاندان تھا، قبیلہ تھا، تو ان کے ساتھ جب اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ جب اس نے بات کی، تو انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک خاص قسم کی ایک جو ان کا طریقہ عبادت کرنے کا تھا، تو اپنی اس کو زگورت کہتے تھے جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر یہ لوگ جو ہے ایسی چیزوں سے مانگ رہے ہیں جو اس کی اصل میں جو جن کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سیدھا ان کے انٹلیکٹ کو چیلنج کیا، ان کی عقل کو سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں، آپ ان کی پوجا کر رہے ہیں، آپ ان سے مانگ رہے ہیں جو آپ کو اصل میں کچھ دے ہی نہیں سکتے، تو آپ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں، آپ ان کی جو ہے ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر جب ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں here worship has been related to reason out whether one gets any benefit from it or not۔ اس آیت کا جب ہم قرآن میں، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب انسان ورشپ کرتا ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جس پرپز کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، کیا وہ پرپز مجھے حاصل ہو رہا ہے؟ اگر میں اللہ کی، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، یعنی ہم عبادت پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے عبادت از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا مدد۔ تو اب اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، تو سم تھنگ از رانگ وتھ مائی عبادت، اور سم تھنگ از رانگ ود ان دا عبادت۔ یا تو میں عبادت غلط کر رہا ہوں، یا میری عبادت جو ہے اس لیول کی نہیں ہے کہ مجھے مدد ملے۔ سو اٹ از ویری کلیئر، ویری آبویس ان قرآن کی، آپ کو اس کو ریلیٹ کرنا ہے کہ جو میں اس سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، پیس آف مائنڈ، دنیا میں جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو کیا وہ ہو رہا ہے؟ اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس چیز کو پھر سے انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ It is we، یہ ایک اور آیت میں ہے، it is we who sent down the book to you prophet with the truth، so worship Allah with your total devotion۔ اور اب اس آیت میں کس طرح سے بات کی گئی، in this verse we can draw a relation between Allah, his books, his prophets, the truth and the sincere worship۔ یعنی جہاں تک جو طریقہ کار جو ورشپ کا ہے، اگر ہم اللہ کی ورشپ کرتے ہیں، that should be according to the book، and that book should come through a prophet، it should not be some interpolated اور جو concocted کوئی چیز ہے جس کو خود سے لوگوں نے بنایا ہے، کوئی آتھنٹیکیٹ کرنے والا جو اس کا ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ورشپ جو ہے، unless and until it is not proved from the book، it is not proved، it is not certified from a prophet، یہ ورشپ اصل میں ورشپ نہیں ہے۔ تو ورشپ بنیادی طور پر ہم اسی کو کہتے ہیں جس طریقے سے، کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوگا، تو وہ خود ہمیں بتاتا ہے۔
اللہ ہمیں خود سمجھاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، میں کس سے خوش ہو سکتا ہوں، میرے ساتھ کس طرح سے آپ کا کنیکشن ہو سکتا ہے. تو اس کا ذریعہ جو ہے ہمارے لیے اس نے بک کو دیا ہے، یا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یا جو باقی انبیاء کرام کو اپنے وقت میں کتابیں ملی، تو ان کے ذریعے سے. اور وہ کتاب وہی ہونی چاہیے جو پروفٹ کو ملی ہے، کیونکہ اس میں پروفٹ کا ذکر. اور پھر سچائی کے ساتھ ہم بالکل صحیح سچے دل کے ساتھ پھر اس پر عمل کرے، تب جا کے یہ عبادت جو ہے، اور اس میں سنسیئرٹی بھی ہو، یہ کسی دکھاوے کے لیے ہم نہ کر رہے ہو، باپ سے ڈر کے، ماں سے ڈر کے، یا دنیا کو دکھانے کے لیے ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. تو اف وی آر ڈوئنگ دس سنسیئرلی، تب جا کے اس کے جتنے بھی فروٹس ہیں وہ ہمیں مل سکتے ہیں. So, from the above references of the Quran, we can conclude that each Sharia, that is divine guidance, has guided people about certain sets of rituals for worshipping the Creator, along with some sets of rules of conduct for one's daily life, affairs, and dealings in relationships. تو جتنا ہم نے اوپر سے نیچے تک جو بھی ریفرنسز ہم نے یہ پڑھی، تو ان سے ہمیں بالکل یہ کلیئر ہوا کہ ہر زمانے میں جو ہر پروفٹ کی جو شریعہ ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے. اور اس رہنمائی کے کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے، اس کے کچھ رسومات ہیں. اور ان رسومات اور ان اصول ضوابط کو ہم اپنی لائف میں استعمال کر کے ہم اصل میں اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. اور جو یہ اصول ضوابط ہے، یہ ہمارے افیئرس میں، یہ ہمارے ڈیلنگس میں، یہ ہماری ریلیشنز میں ہونے چاہیے. یعنی جو ہم معاملات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ ہماری ریلیشنز ہے، یہ ان کے ساتھ جو چیزیں، جو اصول ہمیں بتائے گئے، ان اصولوں کی تابع داری کر کے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں. دیئر فور ریلیجن از اے کمبینیشن آف ورشپ، ڈیلنگس اینڈ مینرز. لہذا اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا کہ یہ تین بنیادی نکات پر مبنی ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں اس کے اصل میں پانچ زمرے ہیں. تو عام طور پر اس کو تین طرح سے لوگ سمجھتے ہیں. میں وہ بھی بتاؤں گا کہ میں کیوں اس کو پانچ مختلف چیزوں میں اس کو کیسے کرتا ہوں. تو وہاں پر ایک لنک بنتی ہے، اور اس لنک کے ذریعے سے جو پانچویں چیز بیچ میں لنک ہوتی ہے، وہ اس طرف بھی جاتی ہے اور اس طرف بھی. پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے، یہ جو تین چیزیں ہیں، دیٹ از دا ورشپ، جس کو ہم عبادات کہتے ہیں. پھر ڈیلنگ، دیٹ از دا معاملات، اینڈ دین مینرز، دیٹ از اخلاقیات. یعنی عبادات، معاملات اور اخلاقیات عام طور پر جو سارے اسکالرز اس بات پر متفق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عبادات سے پہلے پریریکز جو ہے وہ ہے عقائد. پہلے ہم جو ہے اپنے آپ میں، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، تو ہم ایک خاص مائنڈ سیٹ کو کریٹ کرتے ہیں، جس کو ہم مائنڈ سیٹ کہیں گے. یہ ایک طرح کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اسٹیٹ آف بینگ ہے، کہ آپ کس طرح سے سوچیں گے. تو دیٹ از جس کو ہم عقائد عرف عام میں کہتے ہیں، یا ایمانیات جس کو ہم کہتے ہیں. اور عقائد کے بالکل عین مطابق ہم پھر عبادات کرتے ہیں. تو آگے دو، اس کے بعد ہمارا کلام، جس کو ہم گفتگو کہتے ہیں. تو یہ جو گفتگو ہماری ہوتی ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. یا تو ہم اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق، جس کو ہم خدا مانتے ہیں اس کی ذکر کرتے ہیں، یا پھر ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو یہاں ایک لنک بنتی ہے. یعنی جو ہمارا گفتگو جو ہے، وہ کوئی مذہبی کتاب کا، اس کی تلاوت، اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ہم عام لوگوں کے ساتھ اپنے نارمل گفتگو میں ہوتے ہیں. تو یعنی یہ کلام پر محیط ہے. اس میں بھی عبادات کا اس میں عبادت کا بھی ایک حصہ اور معاملات کا بھی ایک حصہ ہے. اسی کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک لنک ہے، جو گفتگو ہماری ہے، جو کلام کا جو دیا ہے، بیان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو یہ بیان جو ہے، اس کو ہم عبادت کے ایک زمرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، یا اس کو ہم لوگوں کے ساتھ استعمال کر کے معاملات میں بھی ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے. تو اس کے بعد آتی ہے ہماری ایکشنز، ڈیڈز، جس کو ہم کام کہتے ہیں، جس کو ہم عام عرف عام میں عام جو ہے معاملات کہتے ہیں. تو ان معاملات کے بھی دو حصے. ان معاملات میں ایک پرسنل ڈیلنگز ہوتا ہے، میرا پرسنل اپنا کام. دوسرا ہوتا ہے کہ جو میں دوسروں کے ساتھ آؤٹ آف مائی بائنڈنگز فرام دا ریلیجن وہ کرتا ہوں، اس کو اخلاقیات کہتے ہیں.
تو یہ 5 چیزیں آ گئی، یعنی عقائد، اس کے بعد عبادت، اس کے بعد آپ کا کلام، اس کے بعد آپ کا کام، پرسنل کام، اور پھر آپ کے اخلاقیات. وہ بھی کام ہی ہوتا ہے، وہ بھی طریقہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا. اس میں کلام کا بھی حصہ ہوتا ہے اور ایکشنز کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو یہ 5 چیزیں بنیادی طور پر جو ہے کیٹر کرتی ہے، اور انہی 5 چیزوں سے اصل میں انسان بنتا ہے. انہی 5 چیزوں کو جب آپ اچھے لیول سے، اچھے ڈنگ سے جب آپ ان چیزوں کو کریں تو یو آر اے پرفیکٹ مین، یو آر اے پرفیکٹ ہیومن بینگ. تو آپ ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ بنتے ہیں، اور جس کی اصل میں اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ تیار ہو. تو یہ پرفیکٹ ہیومن بینگ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. Thus, the obedience to Allah requires the humans follow the will and wish of their Lord in beliefs, words and deeds. لہذا سیدھا مطلب یہ ہے، اس کا کانسیپٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ورشپ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اللہ کی ول اور وش، جو اس کی چاہت ہے، جو وہ چاہتا ہے، ہم اسی کے عین مطابق اپنی زندگی گزارے، چاہے وہ ہمارے عقائد ہو، چاہے وہ ہمارے الفاظ ہو، چاہے وہ ہماری ایکشن ہو. ہر معاملے میں ہم اللہ کو ہی اصل میں اسی کو خوش کرنے کی سوچے. اینڈ ان آل افیئرس آف لائف اینڈ مولڈ دیئر لائف اینڈ ویز اکارڈنگ ٹو ہز کمانڈمنٹس. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے معاملات کو بھی ٹھیک، ہم اپنے معاملات کو ٹھیک رکھے، اور ہماری زندگی بھی اس طرح سے ٹھیک رہے. تو کس کے ذریعے سے رہ سکتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں ہمارے لیے جو کمانڈ، جو احکامات ہمارے لیے بھیجے ہیں کتابوں کے ذریعے سے، یا جو انسٹرکشنز یا لاز جو ہمارے لیے ان کتابوں میں رکھے ہیں. Because a strong faith demands the humans should get rid of mundane desire and obey the commandments of their creator. کیونکہ جب ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں، عقیدے یا ایمان کی بات کرتے ہیں، تو ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا ایمان جو ہے، وہ اصل میں انسان کو دنیائی خواہشات سے بالا تر کر دیتا ہے. تو ایسے عقائد کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جو انسان کو خواہشات میں مبتلا کرے. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں عقائد اسی لیے ملے ہیں، ہمیں یہ ابلیگیشنز، یا جس کو ہم کہتے ہیں پروہیبیشنز، اسی لیے ملی ہے تاکہ ہم خواہشات نفس سے دور رہیں. جب ہم خواہشات نفس سے دور رہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اصل میں اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں. یہ ہے اصل کانسیپٹ جو ہے ورشپ کا اصل کانسیپٹ. اینڈ ان ہز کمانڈمنٹس اللہ ہیز پٹ اے ہڈن اینڈ underlying benefit and purpose which cannot be imagined by one's limited vision. اب چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یعنی ہم دن میں 5 نمازیں کیوں پڑھے، تو جب انسان ان باتوں کو سمجھتا ہے، یہ دھیرے دھیرے سمجھ آتا ہے. اور بہت ساری دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اصل میں کلام کے ذریعے سے ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے یا سمجھا نہیں سکتے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایکسپیرینس کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے. اور معاملات کو ہم اصل میں بتا کے سمجھ سکتے ہیں، لیکن عبادات کو ہم ایکسپیرینس کر کے سمجھ سکتے ہیں. موسٹ آف دا عبادات جو ہے ان کا تجربہ جب انسان کرتا ہے تو ان کے ذریعے سے ہی وہ سمجھ آتی ہے، اور ان کو ایکسپلین کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا پیپل وہ اس بات کو اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا جو اس کی جو لیول ہے عبادت میں، وہ اس کو کیسے ڈیفائن کرے. اس کا یہ جو سکون ہے جو آپ کو ملتا ہے عبادت کرنے سے، جو سکون ملتا ہے، جو دل کو چین ملتا ہے، یا جو اس سے ایک مسرت اندر آتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے. دوسرا اس سے بالکل پرے اور دور ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے ہیں اس باتوں سے. تو اصل میں عبادت یہ ہے کہ جو آپ کی ان انر فیلنگز کو، جو آپ کی اندر کی ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرے، اور جس کے ذریعے سے انسان ایک سکسسفل زندگی جیتا ہے، امن سکون اور چین کے ساتھ جیتا ہے، سکون سے جیتا ہے، اور اس کو بالکل دنیا کی ساری پریشانیوں سے بالا تر ہو کے وہ جیتا ہے. یہ ہے اصل کانسیپٹ عبادت کا. آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور آپ اگر کوئی کوشچن کرنا چاہیں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.